हुस्ने तसव्वुर याद फरमाता रहा। आपका हुस्ने तसव्वुर याद फरमाता रहा। मैं मदीने की तरफ जाता रहा आता रहा। आपका हुस्ने तसव्वुर याद फरमाता रहा। मैं मदीने की तरफ जाता रहा आता रहा। लोग तेरी राह में कांटे बिछाते ही रहे और तू लुत्फ़ो करम के फूल बरसाता रहा। लोग तेरी राह में कांटे बिछाते ही रहे और तू लुत्फ़ो करम के फूल बरसाता रहा। ख़तीब हिंदुस्तान वाइज़ हक़ बयान खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हुज़ूर शाह अल्लामा कारी निसार अहमद निज़ामी साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक़ मरडोबा से है, वो ज़ात हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह का शुक्र है, धीरे धीरे हिंदुस्तान की महफ़िलों में जाने महफ़िल बन के वो शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, कहीं भी रहें हुजूर की बातें करते रहें। अगर अल्लामा निसार साहब क़िबला हुक्म दें तो एक शेर और पढ़ दूँ। जब लोग कम सुनते हैं ना तो मैं पता नहीं क्यों ज़्यादा शेर पढ़ता हूँ, बस आदत है मेरी। जब कोई नहीं सुनता है तो मैं ज़्यादा शेर पढ़ता हूँ, और कभी कभी तो ये सोचता हूँ कि इनकी खामोशी से कितना फ़ायदा उठा सकता हूँ। मैंने बड़ी लंबी दुनिया देखी, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत मेहनत भी की है अपनी निज़ामत के हवाले से। लेकिन जहाँ के लोग ऐसे बैठे होते हैं तो फिर मैं ऐसे ही शेर पढ़ता हूँ। देखें आप कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। जिनको हुजूर का शहर देखना है वही बोले, बाकी लोगों को नहीं बोलना है। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। ना जिसको देखना है वही बोले, और जिसको इस वक्त फ़िलिस्तीन देखना हो वो ना बोले। देखें, एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। अल्लामा दुआएं चाहता हूँ, अल्लामा साबित नहीं साहब, कोई ये सुने या ना सुने, मैं तो खाली ज़मीन को शेर सुना के जाऊँगा इंशाल्लाह, कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते अबे मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। कि महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते और मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और जिस हवाले से मुझे हिंदुस्तान भर के लोग पहचानते हैं, मैं उस हवाले से एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ की ज़मीन हुजूर ताजुश शरिया व हुजूर आला हज़रत से कितनी मोहब्बत करती है। आला हज़रत सरकार के विसाल के बाद में बदअक़ीदों के घरों में खुशियों का चिराग रोशन हुआ था कि अब मेरा जवाब देने वाला कहाँ से पैदा होगा। बस एक शेर इसी हवाले से भाई, कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। मैं जहाँ कहना चाहता हूँ ठीक आप इंशाल्लाह वहीं पहुँचेंगे। बस आप पहुँचेंगे तो अपनी ज़बान को यहाँ तक पहुँचाइएगा। पता नहीं क्यों मैं रात में कुछ कम सुनता हूँ, आपको बोलना पड़ेगा कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि शेर मेरे बहुत अच्छे हों, समझ रहे हो, मेरी आवाज़ सुनो बस काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है। वो जिगर मुरादाबादी थे, एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे, एक साहब गए उनकी तस्वीर लेने के लिए, तो जिगर साहब ने कहा मेरी फ़ोटो इतनी खूबसूरत थोड़ी है, मेरी तस्वीर इतनी अच्छी थोड़ी है जो तुम इसको अपने घर में लगा पाओगे। तो उसने कहा ना जिगर साहब, मैं अपने घर में इसे लगाने के लिए नहीं, अपने बच्चों को डरवाने के लिए ले जा रहा हूँ। परेशान मत करो, मैं शेर पढ़ के जाऊँगा इंशाल्लाह, और मैं उससे पहले भी आया था और फिर 28 फरवरी को भी इंशाल्लाह आऊँगा। लेकिन थोड़ा सा सुकून से आप रहेंगे तो आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ऐसे शेर पढ़ के जाऊँगा कि आज की महफिल में आग लगा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन शेर बहुत अच्छा है। एक शायर साहब थे, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि ऐसा शेर पढ़ूंगा कि मुशायरे में आग लगा दूंगा आग। तो उसकी बीवी ने कहा घर में माचिस नहीं है, चूल्हा ही जला दो बड़ी बात है, जब से बैठे हो यही सब कह रहे हो। एक शेर है मियाँ बस, हाँ, कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। आप लोग सुभान अल्लाह कहने की जिम्मेदारी लें तो पढ़ूं मैं, वरना ऐसे ही 1 घंटा परेशान करूंगा, उसके बाद सलाम पढ़ लूंगा। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, और महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। कि कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद, अरे जल्दी बोलो ना भाई, अहमद रजा के बाद
اگر آپ لوگ ایسے پڑھتے رہیں تو میرے خیال سے ظاہر بستوی صاحب قبلہ کا کام تمام ہو جائے گا کہ احمد رضا کے بعد اختر بھی آئے گا. بھائی بس اس میں ایک ہی شعر ہے اور اسے شعر و ادب کے رسیہ بہت پسند کریں گے انشاءاللہ کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا. بھائی جیسے آپ مجھے پریشان کر کے سن رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پریشان کر دوں بس کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا, آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا, محشر میں آسیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافع محشر بھی آئے گا, اور ظلم و ستم کی قوت خیبر کو توڑنے ہر دور میں وہ پنجے حیدر بھی آئے گا, ہر دور میں وہ پنجے حیدر بھی آئے گا, ہر دور میں وہ پنجے حیدر بھی آئے گا. کی رحمت کے مزے لوٹ رہے ہیں جو آپ کی چاہت کے مزے لوٹ رہے ہیں, محشر میں جن کا کوئی محشر میں نہیں پوچھنے والا وہ ان کی شفاعت کے مزے لوٹ رہے ہیں. اللہ کی رحمت کے مزے لوٹ رہے ہیں جو آپ کی چاہت کے مزے لوٹ رہے ہیں, جن کا کوئی محشر میں نہیں پوچھنے والا وہ ان کی شفاعت کے مزے لوٹ رہے ہیں. خطیب نوجوان مصلح قوم و ملت حضرت علامہ قاری نثار احمد نظامی صاحب قبلہ کی ایک عظیم الشان گفتگو ہم نے اور آپ نے سماعت کر لی ہے. دعا کریں ہم سب مل کر اللہ ان کی باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ کی سیرت مبارکہ کا فیض اللہ ہمارے گھر کی بہن بیٹیوں کو عطا فرمائے اور ہمارے سیاد کو اللہ حسنات میں تبدیل فرمائے. بس جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ علامہ قاری نثار احمد نظامی صاحب قبلہ کے بعد ایک تقریر آپ کو سننی ہے. بہرائچ شریف سے تشریف لانے والی ذات جن کا تعلق بریلی شریف سے بھی رہا ہے, خطیب نوجوان خطیب انقلاب جامع علم و فن حضور الشاہ علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ قادری بریلی شریف, وہ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لانے والے ہیں. میں رات کے آخری حصے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھنڈک کا احساس سب کو ہے, لیکن میرے بھائی محترم ماسٹر جوہر علی صاحب قبلہ نے جن مقدس علماء کو اپنے گاؤں میں آنے کی دعوت دی ہے, میرے خیال سے سب کو مائک پہ لانا ضروری بھی ہے, اس لیے وہ کام ہم لوگوں کو کرنا ہے نا. ہمارے ذہن و دل میں بس یہی تکرار چلتی ہے. آپ سبحان اللہ مت کہیے گا ورنہ آپ کو نیند نہیں آئے گی, ہے نا. ہمارے ذہن و دل میں بس یہی تکرار چلتی ہے, ہمیشہ صبر پر کیوں ظلم کی تلوار چلتی ہے. دو چار لوگ سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے پورا گاؤں سو جائے. ہمارے ذہن و دل میں بس یہی تکرار چلتی ہے, ہمیشہ صبر پر کیوں ظلم کی تلوار چلتی ہے. زمانے سے کہو الجھے نہ ان اللہ والوں سے, اگر وہ حکم دیتے ہیں تو پھر دیوار چلتی ہے. زمانے سے کہو الجھے نہ ان اللہ والوں سے. اور اگر نثار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چلتی ہے, بہت دیر تک چلاؤں گا انشاءاللہ. ایک شعر اور پڑھتا ہوں, کربلا کے شہیدوں سے اگر محبت کرتے ہیں تو بولیں گے انشاءاللہ. میں نے تو سرکار امام حسین کی مزار مقدس اتنے قریب سے چومی ہے, بلا تمثیل جیسے یہ مائک ہے. اللہ کا شکر ہے. میں نے ان کے بھائی مولا عباس کی بارگاہ دیکھی. آج کے تقریباً 4.5 سال پہلے بغداد شریف کا میں نے بھی سفر کیا اور حضور غوث پاک کی بارگاہ چومی ہے ماشاءاللہ. تو ایک شعر پڑھتا ہوں اور قاری نثار صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے پسند کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ذہن و دل پہ بس یہی تکرار چلتی ہے, ہمیشہ صبر پر کیوں ظلم کی تلوار چلتی ہے. زمانے سے کہو الجھے نہ ان اللہ والوں سے, اگر وہ حکم دیتے ہیں تو پھر دیوار چلتی ہے. تو ایک شاعر ہے فتح پور کا رہنے والا, وہ ایک شعر کہتا ہے کہ ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے. ظاہر بستوی صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا وجود بتاتا ہے کہ وہ شعر و ادب کے قبیلے سے ہے ماشاءاللہ, ہے نا. دیکھیے ایک شعر اچھا لگے گا, ورنہ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجروح سلطان پوری ایک مشاعرے میں شعر پڑھ رہے تھے, تو پہلا شعر انہوں نے پڑھا تو کسی نے کوئی داد نہیں دی, جب دوسرا شعر انہوں نے پڑھا تو کسی نے کوئی توجہ نہیں کی. تو مجروح سلطان پوری کہتے ہیں کہ حضرات باقی شعر بھی ایسے ہی ہیں.
باتیں تو مجھے بہت معلوم ہیں، لیکن میں کیا کروں ان کے درمیان بات کر کے، سمجھ رہے ہو؟ ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیں۔ ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے، اگر یہاں سے لوگ وہاں تک بولیں گے تو انشاءاللہ دل کو بہت اچھا لگے گا۔ ویسے رات کے آخری حصے میں جب پیچھے والے بولتے ہیں تو مجھے ان کی آواز سنائی دیتی ہے، اور آگے والے بولتے ہیں تو میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے، علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے۔ ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے، بڑا ذکر کیا ہے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ کا علامہ نثار صاحب اللہ نے۔ ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے، علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے، مسلمانوں پہ عزت فاطمہ زہرا کی واجب ہے کہ ان کے دم سے نسل احمد مختار چلتی ہے۔ کہ مسلمانوں پہ عزت فاطمہ زہرا کی واجب ہے کہ ان کے دم سے نسل احمد مختار چلتی ہے۔ اور مولا علی سرکار سے ایک محبت کرنے والے تھے، وہ مولا علی کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن مولا علی نے ان سے کہا کہ میثم تمار، تم میری اتنی تعریف کرتے ہو، ایک دن میری تعریف کی وجہ سے لوگ تمہاری زبان کاٹ لیں گے، مدح علی کی بنیاد پر۔ اب دیکھیں ایک شعر۔ ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے، علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے، مسلمانوں پہ عزت فاطمہ زہرا کی واجب ہے کہ ان کے دم سے نسل احمد مختار چلتی ہے۔ جہاں پہ سانس لینا بھی بہت دشوار ہوتا ہے، وہاں کٹ کر زبان میثم تمار چلتی ہے، وہاں کٹ کر زبان میثم تمار چلتی ہے، وہاں کٹ کر زبان میثم تمار چلتی ہے۔ اور میں نے نثار بھائی سے کہا تھا کہ بہت دیر تک یہ چلے گی، مشینی دور ہے، ہر شے بسط رفتار چلتی ہے، اور جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر، چمکتی کار چلتی ہے، وہاں پیتے ہیں بکری شیر بھی ایک گھاٹ پر پانی، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے۔ وہاں پیتے ہیں بکری شیر بھی ایک گھاٹ پر پانی، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے۔ زمانہ محو حیرت ہے فقیروں کی سواری پر، ابے یہ جس دیوار پر بیٹھیں وہی دیوار چلتی ہے، یہ جس دیوار پر بیٹھیں وہی دیوار چلتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے، بہت ہی کہ امام مالک مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے۔ امام مالک، ان کے سامنے جب کوئی حضور کا ذکر کرتا تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، ان کی کمر جھک جاتی۔ ایک دن لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور، جب آپ کے سامنے حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لیتے تو تمہاری بھی حالت یہی ہوتی جو حالت میری ہے۔ اللہ کے رسول کے ذکر خیر کے بارے میں عبد الرحمن جامی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر گلی ہوئی ہڈیوں پر حضور کا نام لے لیا جائے تو نام رسول کی برکت سے وہ ہڈیاں اٹھ کے زندہ ہو جائیں گی، اٹھ کے زندہ ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں وہ شعور عطا فرمائے، وہ عشق عطا فرمائے جو ہمارے پہلے کے اسلاف کے دل و دماغ میں تھا۔ اللہ ہمیں وہ شعور عطا فرمائے جو ہمیں حضور کی بارگاہ نور سے جوڑ دے۔ امام مالک کا عشق رسول بہت مشہور ہے۔ مدینہ شریف میں قریب 40 سال تک رہے، مگر حضور کے شہر میں کبھی پیشاب نہیں کیا، حضور کے شہر میں ہمیشہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے۔ امام مالک بہت بڑے عالم، امام مالک بہت بڑے عاشق رسول۔ امام مالک کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر بچوں کو حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ اچانک ایک بچھو نے امام مالک کو 16 مرتبہ ڈنک مارا۔ امام مالک کو 16 مرتبہ ایک بچھو نے ڈنک مارا، ان کا چہرہ لال ہو گیا، ان کی کیفیت الگ ہو گئی۔ بچوں نے دیکھا کہ امام مالک کو ایک بچھو 16 مرتبہ ڈنک مار چکا ہے، مگر امام مالک بچوں کو حدیث رسول پڑھا رہے تھے۔ جب ساری باتیں ختم ہو گئیں تو بچوں نے کہا کہ حضور، جب آپ حدیث شریف پڑھا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ بچھو نے قریب 16 مرتبہ آپ کو ڈنک مارا ہے، 16 مرتبہ قریب آپ کو ڈنک مارا ہے۔ آپ کی کیفیت بہت الگ ہو گئی، آپ کا چہرہ لال ہو گیا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، تو آپ حدیث شریف پڑھانا بند کیوں نہیں کیے؟ تو امام مالک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث رسول کی تعظیم کی بنیاد پر میں نے صبر کیا ہے۔ اتنا بڑا عاشق ڈھونڈ کے تو بتاؤ یار، اتنا بڑا عاشق ڈھونڈ کے تو بتاؤ۔
اللہ ہمیں وہ عشق عطا فرمائے جو عشق امام مالک کے اندر تھا، اللہ ہمیں وہ عشق عطا فرمائے جو عبد الرحمن جامی کے گھر میں پرورش پا رہا تھا، اللہ ہمیں وہ عشق عطا فرمائے جو حضور اعلیٰ حضرت و حضور مفتی اعظم و حضور تاج الشریعہ کے دامن میں تھا۔ بس دعا کریں کہ یہ محفل مقبول ہو جائے، اس محفل کا مقبول حصہ آپ بن کے بیٹھے رہیں، تو میرے خیال سے آپ بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کے پیچھے پیچھے ہم لوگ بھی کامیاب ہو جائیں۔ کبھی کبھی یہ سوچ کے بیٹھا کریں کہ شاید یہ ہماری آخری محفل ہو، کبھی کبھی یہ سوچ کے بیٹھا کریں کہ شاید یہ ہماری آخری رات ہو۔ کسی نے بہلول دانا سے پوچھا تھا کہ حضور، میں نے آپ کو آبادی میں ٹہلتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے، میں نے آپ کو قبرستان کی طرف زیادہ دیکھا ہے، قبرستان میں اتنا کیوں جاتے ہیں؟ تو بہلول دانا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بولتے تو نہیں ہیں مگر آخرت کی یاد دلاتے ہیں، وہ بولتے تو نہیں ہیں مگر آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہلول دانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیوقوف، میں نے کسی آبادی کو آباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں صرف قبرستان کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے صرف قبرستان کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل تک ہمارا باپ گاؤں کی آبادی میں ہوتا تھا، آج میرا باپ قبرستان میں لیٹا ہوا ہے۔ میرے باپ کا باپ کل آبادی میں ہوا کرتا تھا، آج میرے باپ کا باپ قبرستان میں لیٹا ہوا ہے۔ تو میں نے قبرستان کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبرستان میں بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرتے، کسی پر الزام نہیں لگاتے، کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے، کسی کی برائی نہیں کرتے۔ اگر ہم آبادی میں جائیں گے تو پھر وہ لوگ جھوٹ بولیں گے، وہ لوگ غیبت کریں گے، وہ لوگ ایک دوسرے کی برائی کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ چیز ہے۔ تو اسی لیے دعا کرو کہ ایسی محفل کامیاب تب ہوگی جب ہم علماء اہل سنت کی باتوں کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے زمانے میں لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے، آج کے زمانے میں لوگ علماء کی باتیں نہیں سننا چاہتے۔ قسم خدا کی ایک بات بتاؤں آپ کو، بغداد شریف میں ایک بادشاہ تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک گلی سے گزرا، چٹیل میدان میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عالم دین زمین سے ٹیک لگا کے کتاب پڑھ رہے تھے۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا، اس عالم دین کو جھک کر سلام کیا۔ پھر اس کے بعد میں بادشاہ نے کہا کہ حضور، اتنا پڑھ لکھ کر کیا فائدہ کہ آپ کتاب لے کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس عالم دین نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ زیادہ پڑھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ تجھ جیسا بادشاہ مجھے جھک جھک کے سلام کر رہا ہے، کہ تجھ جیسا بادشاہ مجھے جھک جھک کے سلام کر رہا ہے۔ عالم تو بہت پیدا ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت اتنے مشہور کیوں ہوئے؟ عالم تو بہت پیدا ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار کی محبت کا جھنڈا پوری دنیا میں کیوں لہرا رہا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے علم کے ساتھ ساتھ ان کا عشق رسول سفر کرتا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار مکہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں کے سب سے بڑے عالم شیخ حسین بن صالح اعلیٰ حضرت سرکار سے ملاقات کرنے کے بعد ان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد ان کی پیشانی کو چومنے لگے تو گھر والوں نے کہا، حضور آپ تو مفتی اعظم مکہ ہے، آپ کی بڑی شان ہے، آپ ایک ہندوستانی کی پیشانی کو کافی دیر سے چوم رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو مفتی اعظم مکہ ارشاد فرماتے ہیں، پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم، اس نوجوان کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ہے، وہ پاگل آدمی تھا جس نے کہہ دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ الفاظ بہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، بہتا چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ علوی مالکی فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے مدینہ منورہ تشریف لاتا تو میں اس سے احمد رضا ہندی کے بارے میں پوچھتا۔ اگر احمد رضا ہندی کے نام کو سن کر اس کا چہرہ کھل جاتا تو میں سمجھ لیتا کہ یہ سنی ہے، اور اگر احمد رضا ہندی کے نام کو سننے کے بعد اس کا چہرہ اتر جاتا تو میں سمجھ لیتا کہ یہ بدعقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، میرے بھائی تھام لو اعلیٰ حضرت کے مسلک و مشرب کا دامن، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو۔